पाकिस्तान में आजम खान जैसा दूसरा कोई लीडर नहीं है। आजम भाई को यहाँ से लाखों वोटों से जिताकर भेजेंगे तो हम पर एहसान करेंगे, हिंदुस्तान के लाखों करोड़ों लोगों पर एहसान करेंगे और आपका ये एहसान हिंदुस्तान के मजलूम, हिंदुस्तान के पिछड़े, हिंदुस्तान के कमजोर, हमारी माएँ और बेटियां, गुजरात में बैठे हुए हमारे बच्चे, आपका ये एहसान कभी नहीं भूल सकेंगे। मेरे अजीजों, बोला तो ये चाहिए था कि आजम भाई को यहाँ पर वोट न मांगना पड़ता। रामपुर में आप जिताकर भेज देते अपने इस अजीज सदन को, या उन्हें आना न पड़ता। लेकिन आज बड़ी बड़ी ताकतें हैं, जो आजम खान के खिलाफ साजिशें कर रही हैं। ये वही ताकतें हैं जो तुम्हारी दुश्मन है, वही ताकतें आजम खान के दुश्मन। आज थैलियां खोल दी गई हैं, करोड़ों रुपया आ रहा है दुनिया भर में इलेक्शन कमीशन की बात को नोट कर ले, पैसा आ रहा है आजम खान को हराने के लिए। लेकिन रामपुर के अवाम इन जालिमों को, इन दल्लालों को मुंह तोड़ जवाब देंगे। इन मेरे पास कहने को आजम भाई के बारे में इतना कुछ है कि मैं रात भर बोलता रहूं तो बात खत्म नहीं होगी। लेकिन मैं जानता हूं आप अपने कायद को सुनना चाहते हैं, आप अपने कायद की बात सुनना चाहते हैं। वक्त कम है। मैं तो एक छोटा सा वाक्य आप सुनाकर बात को खत्म करूंगा। आप तमाम आलिम हैं, आप सबने कुरान करीम का मुताला किया है, आपने वो वाक़या पढ़ा है कि एक यमन का बादशाह हाजियों का कोल लेकर खाना काबा की तरफ आया और नाउज़ुबिल्लाह उसने कहा कि मैं खाना काबा को झंडे अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह ताला अपने घर को बचा ले। कोई फौज नहीं थी। अचानक आसमान पे लाखों अबाबीलें नमदार हुई। अबाबील क्या होती है? इतनी छोटी सी चिड़िया, उस चिड़िया की चोंच में कंकर थे, इतने कंकर। लेकिन जब वो कंकर बचे तो हाथियों का गोल पलट के भागा और जगत मुकद्दर बन गई। उनकी हाथी पलट कर चले गए, अपने बादशाह को शक्ल दे दी। आज आपसे कहना चाहता हूं, आज कोई नहीं आएगी। आपके हाथ में जो वोट है, यही वो कंकर है जिसके जरिए जब ये कंकर बचेगा 3 तारीख को तो हाथियों का वोट, दल्लालों का वोट शक्ल खा के भाजपा चला जाएगा। अपने इस वोट को जाया मत कीजिएगा। आपका एक वोट तकसीम मत होने देना। तकसीम करने वाले बहुत हैं, बांटने वाले बहुत हैं, वाले इससे होशियार अपनी बात खत्म कर दूंगा। ऐसा होगा तो दरखास्त करता हूँ आपको जिताकर हम सब पैसा बहुत शुक्रिया। बगैर किसी ताकीद के आपके महबूब रहनुमा अली जनाब मोहम्मद आजम खान साहब आपसे खिताब करेंगे। ये मानने के कुछ नौजवानों महबूब खान और हीरो मारूफ खान साहब और बबलू खान साहब ने शानदार हार जो आपके जज्बात की तर्जुमानी कर रहा है, ये तैयार किया है, ये पेश करेंगे। महबूब खान और हीरो मारूफ खान और बबलू खान।
देखिए आज के जलसे में हमारे दोस्त मुल्ला जी, हुसन खां साहब, भैया नीचे कर ले इसको, नीचे कर। हमारे मेहमान मेरे दिल के टुकड़े चौधरी मुनव्वर सिंह साहब, काबिल कदर साथी शहीद सिद्दीकी साहब जनाब, मोहतरम इरशादुल्लाह खां साहब और वो तमाम जिम्मेदार जो स्टेज पर मौजूद हैं, और उन सबसे ज्यादा अहम कीमती काबिल कदर मेरे सभी नौजवानों जिनकी बहुत बड़ी तादाद यहाँ मौजूद है, बुजुर्गों, बहुत प्यारे बच्चों, मेरी आवाज सुनने वाली माँ और बहनों, हमारा ये जलसा हमारी रिवायत का हिस्सा है और इसमें सिर्फ सियासी रिवायत नहीं है, इसमें रिश्तों की रिवायत है, हमारे माजी के दर्द और गम की रिवायत है, और ये पहला जलसा है जो हमारे उस मुशफिक दोस्त और भाई के बगैर, जिनके साथ हमने तकलीफ के बहुत दिन देखे हैं, बहुत रातें देखी हैं, और एक रात ऐसी भी गुजरी है जहां ये खंभा लगा है, ठीक इस जगह बिल्कुल सख्त अंधेरा ही रात थी, टेक्सटाइल की हड़ताल चल रही थी, पुलिस का आतंक था, मजदूर परेशान थे लंबी हड़ताल से, और पुलिस ने फजल नबी खां के मकान पर हल्ला बोला था, उनके मकान पर पुलिस बदतमीजी करके गई थी, कोतवाली की, और मैं फजल नबी खां के साथ ठीक इसी जगह पर जहां ये खंभा है, यहां जमीन पर बैठे हुए थे और यही सोच रहे थे कि हम जिस रामपुर के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, इस लड़ाई की शुरुआत हमने की है, इसका अंजाम क्या होगा। बहुत सख्त रातें थी नौजवानों, तुम में से बेशतर पैदा भी नहीं हुए थे। 1980 अब से 32 बरस पहले ये सड़कें नहीं थी इस तरह की, इस दरवाजे का नाम ईदगाह दरवाजा नहीं था, ईदगाह की ये शक्ल नहीं थी, शानदार नगर पालिका नहीं थी, शौकत अली रोड नहीं थी, ये राह से गुजरने वाली सड़क जिसको हमने डीएमआ कहा था, ये सड़क नहीं थी, अंबेडकर पार्क नहीं था, कोऑपरेटिव बैंक नहीं था, यह कोई ऐसी चीज नहीं थी जिससे ये लगता हो कि आने वाले कल रामपुर की शक्ल बदल सकती है। लेकिन एक ख्वाहिश थी, एक इंकलाब था दिल में, और उससे ज्यादा जज्बा इंतकाम था। इस बात का इंतकाम कि जानबूझकर हमारे अजदाद के साथ, हमारे बड़ों के साथ, उस खानदान ने जो यहाँ का हाकिम था, जो हमारे 80 साल के बुजुर्ग को झुकवाकर
14 فرشی سلام لگواتا تھا اور بدکار شرابی نواب اپنے آپ کو حضور اور سرکار کہلواتا تھا. کردار کشی کرتا تھا، کردار سازی نہیں ہوتی تھی. میرے شہر کے بچے اور نوجوان پتنگے اڑاتے تھے، گیڑیاں کھیلتے تھے، انٹے کھیلتے تھے، بیڑی بناتے تھے. میرے شہر کی بیٹیاں اور بہنیں جب تک اپنے پیٹ بھر کی روٹی کے لیے بیڑیاں نہیں بنا لیتی تھی، نہ ان کی صبح ہوتی تھی، نہ شام، اور نہ ان کی رات. میری وہ بیٹیاں جب میرے ہاتھوں میں اپنے معصوم ہاتھ رکھ کر یہ دکھاتی تھی کہ ان کی ہتھیلیاں پھیل گئی ہے اور ان کے ہاتھ ریت ماں سے زیادہ پتھر ہے اور ان کے ہاتھ کسی پتھریلی زمین سے زیادہ بدنما اور بدشکل ہے، اس وقت آنکھیں تو نہیں روتی تھی لیکن دل روتا تھا کہ میں اپنے جسم کی کھال اتار کر ان بچیوں کے ہاتھوں پر لگا دوں، لیکن وہ حل نہیں تھا. اور اس وقت اس شہر کے آباش سیاستدان میری بچیوں کے ہاتھوں کو بدنام کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اعظم خان رامپور کی بیڑی والی بیٹیوں کے ہاتھ دیکھتا ہے. میں ان کے ہاتھ اس لیے دیکھتا تھا کہ مجھے ان کے ہاتھوں میں ان کی بدنصیبی کی داستان لکھی نظر آتی تھی، ان کے ہاتھوں میں ان کی زندگی کا درد نظر آتا تھا. اور ایک رات ایک دن اس تمام زندگی کے سفر میں ایسا نہیں گزرا جو نوجوانوں احساس سے خالی ہو. میں تم سے کوئی سرٹیفکیٹ لینے نہیں آیا، میں کوئی نئی بات کہنے نہیں آیا ہوں، میں تو تمہاری آواز ہوں، میں تو تمہاری آواز اور تمہاری زبان ہوں، تمہارا دماغ ہوں، تمہارا دل، تمہاری سوچ ہوں. میں اپنے پاس سے کچھ نہیں کہتا، جو تم احساس کرتے ہو اور جو تم کہہ نہیں سکتے، کبھی کسی کے لحاظ میں اور کبھی کسی کے ڈر میں تمہاری بے خوف آواز بن کر، میں تمہاری بے خوف سہارا بن کر، میں تمہارا بے خوف نمائندہ بن کر اتر پردیش اور ہندوستان کے کونے کونے تک، کنیا کماری سے لے کر کشمیر تک تمہارے احساس کو اور تمہاری جرأت کو منتقل کرتا ہوں. میں تمہاری طاقت ہوں، میں تمہاری طاقت ہوں، اور یہ طاقت تمہاری امانت ہے، تمہاری امانت ہے. یہ طاقت ایک ایک خون کا قطرہ، جسم کا ایک ایک روحہ تمہاری قربانیوں کا قرضدار ہے، تمہاری محنتوں کا قرضدار ہے. یہ نوجوان میری طاقت دن رات میرے ساتھ ہے. میری یہ کوئی کنگن نہیں دیے ہیں، نہ چاندی کے، نہ سونے، نہ پیتل نہ لوہے کے، مگر شاید انہیں یہ یقین ہو گیا ہے کہ میں ان کا ساتھی، ان کا بھائی، ان کا خادم. انہیں کسی ایسے گہرے غار میں لے جا کر، غار میں جا کر نہیں پھینکوں گا جہاں سے یہ کبھی باہر نہ نکل سکے. انہیں یہ میں قیادت کا وہ بدنصیب چہرہ کبھی نہیں بنوں گا جس کا تصور کر کے ان کی آنکھیں شرمندہ ہو جائیں اور یہ اپنے قائد کو،
ایک گنہگار آدمی سمجھتے ہوئے یہ کہہ رہے کہ ہمارا فیصلہ غلط تھا. میں تمہیں اپنی زندگی کی قسم کھا کر کہتا ہوں میں مر جانا گوارا کروں گا، لیکن تم سے یہ الزام لینا گوارا نہیں کروں گا کہ میں نے تمہارے امتحان کی کسوٹی پر پورا مجھے کچھ نہیں کہنا. میں نے بہت کہا ہے یہ میری خوش بختی ہے، میری نصیب آوری ہے کہ مجھے ایسے ساتھی ملے ہیں، مجھے ایسی آوازیں ملی ہے، مجھے ایسے بھائی ملے ہیں جنہوں نے ایک لمحہ کے لیے یہ احساس نہیں ہونے دیا کہ اتنے بڑے جہان میں میں اکیلا. مجھ سے کسی نے کہا کہ فضل النبی خان کے بچوں کو بربرایا گیا ہے. میں نے کہا کہ بیٹو تم میں سے کچھ تو میرے سامنے پیدا ہوئے، میرے سامنے جوان ہوئے، میرے سامنے تم باپ بنے ہو، تمہارے بچے بھی بڑے ہوئے ہیں، پر اب تمہارے بچوں کی شادیاں ہونے والی ہیں. تمہارے والد کے اور میرے رشتوں کے کچھ ایسے حسین لمحات ہیں کہ اگر میرے دل کو غم ہوا میرا دل پھٹ جائے گا. اگر میری اولاد باقی ہو سکتی ہے تو تم بھی باقی ہو سکتے ہو، اس لیے مجھ سے سچ کہو، مجھ سے سچ کہو. اس لیے بچوں کو یہاں سے کہتا ہوں کہ رشتوں کی بہت قیمت ہے، اور جو لوگ رشتوں کی پہچان نہیں رکھتے ان سے وہ بہتر ہے جو ماں کی کوکھ سے اندھا اور بے عقل پیدا ہوا ہے. میں آج سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان 5 برسوں میں ظلم کی چکی کے اندر میں بہت پیسا گیا. میری زندگی اور میری موت دونوں ایسے کناروں پر کھڑی ہوئی تھی جہاں یہ طے کرنا مشکل تھا کہ میں مر چکا ہوں یا میں زندہ ہوں. میں نظر آتا تھا آپ کو بولتا ہوا، میں نظر آتا تھا آپ کو ہنستا ہوا، میں نظر آتا تھا آپ کو چلتا ہوا، میں نظر آتا تھا آپ کو گاڑی میں بیٹھا ہوا. لیکن کیا معلوم ہے آپ کو کہ وہ میری زندگی بھر کی جائیداد، میری نسلوں کی وراثت، میرے آنے والی قوموں کا مستقبل جو میرا خواب بھی نہیں ہے، 120 کروڑ ہندوستان میں رہنے والے ان ڈرے ہوئے لوگوں، ان کچلے ہوئے لوگوں کا آسرا ہے جو اپنے ماں باپ کے لیے ان کی پوری لاٹھی کے لیے سہارا کرنے والے ہیں، اپنے ماں باپ کی آنکھوں کی روشنی بننے والے ہیں، اپنی بہنوں کے ہاتھ کا زیور بننے والے ہیں، ان کے ہاتھوں کی مہندی بننے والے ہیں. میں اس کا چوکیدار، اس کا رکھوالا، ایک غم زدہ خادم ہر وقت یہ سوچتا تھا کہ میں اس کی حفاظت اس کمزور جسم کے ساتھ کر سکوں گا یا نہیں کر سکوں گا. اس وقت معلوم ہوتا تھا کہ عیدگاہ دروازے سے، پنکھے والان سے، تیتر والی پاکل سے، نالے پار سے، جیل روڈ سے، سول لائن سے، جواہر نگر سے، عجیب پور سے میرے ساتھ بازو ہی بازو ہے، اور اس جنگل کو گلستان بنانے میں لوگوں کے کیمپ پر پانی کے برتن رکھے ہوئے. میں اکیلا نہیں تھا، میں اکیلا نہیں تھا. مجھ سے میری سیکورٹی واپس ہوئی، میں پھر بھی مضبوط سیکورٹی کے بیچ رہتا تھا. میرے نوجوان ساتھی مجھے میرے مکان سے لے کر ہر اس منزل تک میرا ساتھ دیتے تھے جہاں تک مجھے جانا ہو. میں نے کہا آپ سے کہ میری آنکھوں سے وہ شکلیں اوجھل نہیں ہو سکتی. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ شاید وہ دن جب میری آنکھیں بند ہو جائیں اور ان آنکھوں میں کچھ تصویریں رہ جائیں تو میں ان تصویروں کو میں اپنی آنکھوں سے نہیں نکال سکوں گا جو تصویریں ٹھنڈی اور سرد راتوں میں 8-8 گھنٹے ریلوے اسٹیشن پر کھڑے ہو کر میرا انتظار کرتی تھی. ان تصویروں کو نہیں دیکھ سکتا. میں آج کوئی اصولی، نظریاتی، جذباتی کوئی بات
کی اس محبت کا احسان مند ہوں اور میں اس احسان کے بوجھ کو آپ کو اٹھانے میں کبھی ناکامی کا سامنا نہیں کرنے دوں گا۔ مجھے ہرانا چاہتے ہیں؟ میں بہت عجیب مزاج کا آدمی ہوں۔ جب میں ہارا تھا تب میں نے ہارنے کے بعد شکرانے کے نفے لگا۔ میں ہار رہا تھا اور رامپور کی سڑکوں پر اپنے ہاتھوں سے جیپ چلاتا ہوا گزر رہا تھا۔ میں یہاں بھی آیا تھا اور میری گنتی چل رہی تھی، میں ہار رہا تھا۔ میرے بچے کے پیٹ میں شدید درد تھا، سفلی عمل چل رہا تھا، گورنر راج تھا اور کانگریس نے یہ طے کیا تھا کہ مجھے ہرایا جائے گا۔ ملائم سنگھ یادو جی نے گورنر بوڑھا صاحب کے پاس شیوپال سنگھ یادو کو بھیجا کہ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ گورنر نے کہا کہ اعظم خاں تو ہارنا ہے، کیونکہ میں کانگریس کا مخالف تھا، کیونکہ میں نواب خاندان کا مخالف تھا اور میں تمہارے ساتھ ہونے والے ہر ایک ظلم کا انتقام لینا چاہتا تھا۔ میری پہچان اس ظلم کو مٹانے والے کی پہچان تاریخ لکھے گی، یہ لکھے گی رامپور کی تاریخ کہ تمہارے بیچ سے ایک ایسا شخص پیدا ہوا تھا جس نے تمہارے ماتھے سے غلامی کی ہر لکیر کو نوچ کر چھوڑ دیا۔ جس نے تاریخ کے ہر اس شرمناک ورق کو تمہارے پیروں کے نیچے مسل کر رکھ دیا ہے، جنہوں نے تمہارے اجداد کے ساتھ توہین کی تھی۔ آج ان محلوں کی ویرانی دیکھو ان محلوں کی ویرانی، اس کی ویرانی تمہارے ساتھ ہوئے ظلم کی اور اللہ کے انصاف کی گواہ اللہ کا انصاف کہ سوال کی سڑکوں پر اس خاندان کا ایک بلیاد اور اس کی بیوی، اس کے بچے، اس کی سالی، اس کے سالے اور اس کی ساس زمین پر بیٹھے ہوئے پلے داروں سے ووٹ مانگتے پھرے ہیں۔ اے نواب خاندان کے متکبر لوگوں، تکبر سے سر اونچا اٹھا کر چلنے والوں، ہماری نسلوں کو، ہمارے نوجوان بچوں کو برباد کرنے والوں، اللہ کے اس انتقام کو پہچانو، اللہ سے توبہ کرو، ورنہ جس طرح تمہارے محل کھنڈر ہو گئے ہیں تمہاری نسل بھی ایسے کھنڈر ہو جائے گی۔ آج راہل صاحب رامپور تشریف لائے تھے روڈ شو کرنے، کوئی نہیں تھا ہم نے آج سے راہل بابا کا نام آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ رامپور والے جو طاقت آپ نے ہمیں دی ہے اس طاقت کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم نے راہل بابا کہا تو ہندوستان کے ہر ٹی وی چینل میں راہل بابا کہا، بہت بڑھیا، تو ہندوستان کے ہر چینل میں بابا کہا۔ اور آج تمہیں گواہ بنا کر کہتے ہیں کہ آج سے ہم نے راہل بابا کو سڑک چھاپ کر دیا۔ ملائم سنگھ یادو صاحب آج شہر تشریف لائے تھے اور وہاں ہم نے آج ایک ایسی سچائی کا انکشاف کیا ہے جس کے بعد رامپور کے کینڈیڈیٹ صاحب کو صفائی دینا ہوگی، رامپور کے ہر کانگریسی کو صفائی دینا ہوگی۔ راہل بابا ہندوستان کے وزیر اعظم کی اداکاری کر رہے ہیں، ان کی ماں بیمار ہے اور اپنے علاج کے لیے کل ودیش چلی گئی۔
ایک ماں جو زندگی اور موت کی لڑائی لڑ رہی ہو، اس کا بیٹا ہندوستان کا وزیر اعظم نہیں، اگر دنیا کا بھی بادشاہ بن رہا ہو تو ایک اولاد پر یہ فرض تھا، اکیلا بیٹا ہے ماں کا، اس پر یہ فرض تھا کہ یہاں کی گدی چھوڑ کر وہاں کی گدی کی تلاش کرتا اور ماں کے پیروں کے نیچے چلنا چاہتا۔ ماں گئی ہے ودیش اور بیٹا آیا ہے رامپور، کیا بڑھیا ملن ہے۔ کون سا بیٹا جو 21 ستمبر سن 2001 21 ستمبر سن 2001 حکومت ہے بھارتیہ جنتا پارٹی کی اور ہندوستان کے وزیر اعظم کا نام ہے اٹل بہاری واجپئی اور راہل بابا 21 ستمبر 2001 بوسٹن ہوائی اڈا ملک امریکہ آپ کی خاتون دوست کولمبیا کی رہنے والی انٹرنیشنل ڈرگ مافیا کی بیٹی، ذمہ دار آدمی ہوں، ذمہ دار بیان ہے، پورا میڈیا موجود ہے، پریس کانفرنس کر کے آیا ہوں، ثبوت کی کاپیاں پریس والوں کے پاس ہیں جو انٹرنیٹ سے نکال کر میں نے دی ہے یار۔ 21 ستمبر سن 2001 اٹل بہاری واجپئی ہندوستان کے وزیر اعظم، راہل گاندھی اور ان کی مہیلا دوست کولمبیا کی رہنے والی انٹرنیشنل ڈرگ مافیا کی بیٹی اور 2 لاکھ امریکن ڈالر کالا دھن، 2 لاکھ امریکن ڈالر کولمبین دوست اور ہمارے ملک کا ہونے والا وزیر اعظم گرفتار ہو جاتا ہے اور پولیس کی کسٹڈی میں لے لیا جاتا ہے۔ ہندوستان کا ہونے والا وزیر اعظم کولمبین دوست کے ساتھ 21 ستمبر 2001 2 لاکھ ڈالر کے ساتھ گرفتار ہو جاتا ہے۔ اس کی گرفتاری کے بعد نٹور سنگھ جو کہ کانگریس کی حکومت میں ودیش منتری رہے تھے، ان کا ٹیلی فون پرائم منسٹر آفس کو جاتا ہے، برجیش کمار کے پاس، ایک ایک نام اتہاس کا حصہ بن گئے برجیش کمار کے پاس کہ کچھ کرو، ناک کٹ جائے گی نہرو خاندان کی۔ راہل گاندھی 2 لاکھ امریکن ڈالر کے ساتھ کولمبین خاتون کے ساتھ گرفتار ہو گئے اور پولیس کی کسٹڈی میں ہے۔ ہندوستان کا وزیر اعظم امریکہ کے صدر سے سفارش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ہندوستان دنیا میں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گا۔ یہ ہے تو کانگریس کے لوگ ہمارے گھور ورودھی ہیں، لیکن ہم سفارش کرتے ہیں کہ راہل گاندھی کو بری کر دیا جائے اور سارے الزامات واپس لے لیے جائیں۔ ہندوستان آج شرمندہ ہے، آج کی تاریخ راہل گاندھی ہمیں آواز نہیں، آپ کی امت جو ودیش گئی ہے علاج کرانے، ہم مانگ کرتے ہیں کہ کل تک آپ کی طرف سے اور کانگریس کی پارٹی اور کانگریس پارٹی کی طرف سے سرکاری بیان جاری ہونا چاہیے، سرکاری بیان جاری ہونا چاہیے کہ راہل گاندھی کی گرفتاری 2 لاکھ ڈالر کے ساتھ ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی۔ اگر یہ گرفتاری ہوئی تھی تو 120 کروڑ کے ہندوستان سے اور پورے راشٹر سے سونیا گاندھی کو اپنے اسپتال سے معافی مانگنا ہوگی۔ اور اگر معافی نہیں مانگی تو ہم پورے ہندوستان سے یہ کہیں گے
کہ پورے ہندوستان کو آنے والی 21 ستمبر کو کالا دیوس منانا چاہیے اور کالے پٹیاں اپنے بازوں پر باندھ کر یہ بتانا چاہیے کہ جو شخص ہندوستان کا وزیر اعظم بننا چاہتا ہے اس نے $2 لاکھ امریکن $2 لاکھ ایک ایسی خاتون کے ساتھ جو کولمبیا کی رہنے والی تھی ہندوستان کے منہ کو کالا کرایا ہے، ہندوستان کے دامن کو داغدار کرایا ہے، 120 کروڑ ہندوستانیوں کو پوری دنیا کے سامنے شرمندہ کیا ہے. اور ایسا شخص پردھان منتری تو دور کی بات، خود الیکشن کمیشن کو بھی یہ طے کرنا چاہیے کہ آخر کیسے لوگ پارلیمنٹ میں جائیں گے، کیسے لوگ اسمبلی میں جائیں گے. بننا چاہیے قانون. 1977 میں یاد کرو بھائیوں، جب ایمرجنسی ختم ہوئی تھی 1975 سے 1977 تک پورا ہندوستان قید خانہ بنا ہوا تھا، ہم بنارس کی جیل میں تھے. اور 1977 میں جب پہلا پارلیمنٹ کا اجلاس ہوا تھا تو پوری پارلیمنٹ نے ایک آواز سے کہا تھا کہ مسز اندرا گاندھی کو پھانسی دینا چاہیے کیونکہ یہ ہندوستان کی جمہوریت کے قاتل ہیں. پارلیمنٹ نے ایک آواز یہ طے کیا تھا کہ پھانسی ہونا چاہیے. اور اس وقت پارلیمنٹ میں کچھ لوگوں نے کھڑے ہو کر، جن میں چندر شیکھر زندہ تھے، مسز اندرا گاندھی کی کے لیے اپیل کی تھی کہ نہیں، پارلیمنٹ کو اتنی سخت سزا کا اعلان نہیں کرنا چاہیے. پارلیمنٹ پھانسی دے بھی نہیں سکتا تھا، لیکن جو جذبات تھے ایم پیز کے وہ یہی تھے کہ ملک کو برباد کرنے والی اور عدلیہ کو اپنے پیروں سے مسلنے والی کو جینے کا کوئی حق نہیں ہے. اور اس کے بعد چنی ہوئی مسز اندرا گاندھی کو جو 5 سال کے لیے پارلیمنٹ میں چن کر آئی تھی، پارلیمنٹ نے ایک آواز سے مسز اندرا گاندھی کی پارلیمنٹ کی ممبرشپ کو خارج کر دیا تھا اور اسی وقت پارلیمنٹ کے دروازے کھول کر انہیں پارلیمنٹ سے باہر نکال دیا گیا تھا. اسی طرح ہندوستان کو طے کرنا ہوگا کہ سونیا گاندھی کا بیٹا، اکلوتا بیٹا، اور راجیو گاندھی کی اولاد، وہ راجیو گاندھی جس نے بابری مسجد کا تالا کھلوایا تھا، راہل گاندھی، آج رامپور میں آنے والے راہل گاندھی تمہارے باپ نے بابری مسجد کی جگہ پر شیلانیاس کرایا تھا. اور یاد ہوگا 1977 میں جب جیل سے رہا ہو کر پان دریے کے میدان میں تقریر کرتے ہوئے میں نے کہا تھا کہ مہان عوائد، تم نے بابری مسجد کی زمین پر پھاوڑا مار کر ہندوستان کی جمہوریت کی قبر کھودی ہے، اور ہندوستان جب تک ہندوستان رہے گا اس پھاوڑے کی چوٹ آنے والی تاریخیں سنتی رہتی ہے. اس لیے آج میں کہتا ہوں آپ سے، اس لیے آج میں کہتا ہوں آپ سے کہ کانگریس کے نعرے، کانگریس کی پالیسی، اس کے کام کرنے کے طریقے آپ کی تباہی اور آپ کی بربادی کے طریقے ہیں. یہ وہی پارٹی ہے جس نے 22/23 دسمبر 1949 کو تمہارے اللہ کے گھر میں مورتیاں رکھوائی تھیں. یہ وہی کانگریس ہے جس نے ہرمندر صاحب پر راکٹ لانچر چلائے تھے. یہ وہی کانگریس ہے جس نے 1980 میں تمہارے پڑوس کے شہر عیدگاہ میں 2500 نمازیوں کا بے دھڑے خون بہایا تھا اور 500 بچوں کو پیروں کے نیچے کچل کر مار دیا تھا. یہ وہی کانگریس ہے. یہ وہی اندرا گاندھی کا پوتا ہے جس سے مراد آباد کے لوگ یہ مانگ کرتے رہے کہ آؤ ہماری لاشوں کی گنتی کر لو، ہمارے آنسو گن لو، ہمارے سرے کے زخموں پر مرہم لگا جاؤ. مسز اندرا گاندھی رامپور نہیں آئی. اور میں نے بار بار کہا ہے نوجوانوں، ایک فلم اداکار کی کوکھ میں چوٹ لگ گئی تھی تو مسز اندرا گاندھی بے چین ہو گئی تھی اور اس فلم اداکار کو دیکھنے گئی تھی، مگر تمہاری لاشوں کی گنتی کرنے مراد آباد نہیں آئی تھی. ان کا پوتا آیا، ان کا پوتا آیا تھا. ہندوستان کی جمہوریت کا سر جھکانے والا 21 ستمبر 2001 کو بوسٹن ہوائی اڈہ امریکہ پر $2 لاکھ اور ودیشی مہیلا کے ساتھ گرفتار ہونے والا
راہل گاندھی یہاں آیا تھا، ہم پر مقدمہ قائم کرو، ہتھکڑی ڈالو، جیل بھیجو، یا راہل گاندھی اور ان کی ماں 120 کروڑ کے ہندوستان سے معافی مانگو۔ یہ آواز تمہاری ہے، یہ جرأت تمہاری دی ہوئی، یہ حوصلہ تمہارا دیا ہوا ہے، اور اسی حوصلے، اسی جرأت، اسی آواز اور اسی حق گوئی کا گلا گھونٹنے کے لیے دلی سے لے کر لکھنؤ تک ہماری بربادی کا فیصلہ ہوتا ہے۔ میرے عزیزوں، ہم نے 27 تاریخ کو سائیکل ریلی کے لیے اجازت چاہی تھی، ہمیں یہ کہنا کیا گیا کہ راہل گاندھی کا روڈ شو ہونا ہے، اور اگر یہ دونوں اجازتیں دی جائیں گی تو آپس میں تصادم ہو جائے گا۔ ہم نے کبھی سیاست کو خون سے رنگنے کی کوشش نہیں، ہماری 34-35 سال کی رامپور کی سیاست گواہ ہے دوستو، آج تک نہ ایک لاٹھی چلی ہے، نہ ایک ہوائی گولی، اور نہ ہی ہمارے کسی ساتھی کے ہاتھ سے پتھر نکل کے کسی کے نہ آئے۔ ہم نے جمہوریت کو کبھی لہولہان نہیں کیا۔ ہم جانتے ہیں کہ جب وائلنس کی شروعات ہوگی، جمہوریت ختم ہو جائے گی، اصل مسئلہ ہٹ جائے گا اور ہمارے لوگوں پر مقدمے قائم ہو جائیں گے۔ ہم ظالم کو سزا دلانے کے بجائے خود اپنے لوگوں کو بچانے میں لگ جائیں گے۔ کیا ہوا تھا شتر خانے میں؟ کیا ہوا شتر خانے میں؟ ہمیں مظلوم، ہماری بیٹی بھگائی گئی، ہماری بیٹی لے جائی گئی اور ہمارے اوپر مقدمے قائم ہو گئے۔ ہمیں ظالم کہتا ہے ہماری بیٹی بھی گئی، ہماری آبرو بھی گئی، ہماری شان بھی گئی، اور ابھی تک ہمارے بچے جیلوں میں سڑ رہے۔ روز پولیس جا کر دروازے توڑتی ہے۔ اس لیے ہم نے کبھی دہشت میں سیاست نہیں کی نوجوانوں، لیکن سر جھکا کر بھی نہیں کی۔ 1 مہینہ ہوا تھا حکومت کے، فقط 1 مہینہ بلڈوزر چل رہے تھے جوہر یونیورسٹی پر ہمارے گھر کی تلاشی کے لیے، چاروں طرف پی ایس سی کے ٹرک لگائے جا چکے تھے۔ نہ جانے کتنی راتیں اس دہشت میں گزری ہے کہ آپ پی ایس سی سیڑھی لگا کر ہمارے گھر میں کود کر ہمارے دروازوں کو توڑے گی، ہمارے بکسوں کی تلاشی لے گی، یونیورسٹی کے آپس چھوڑے جائیں گے۔ لیکن ہم جھکے نہیں تھے، گواہ ہوا ٹھیک 1 مہینے بعد سماجوادی پارٹی کا دفتر کا دروازہ کھلا اور اس دفتر میں آپ ہزاروں کی تعداد میں موجود تھے۔ آپ کے آگے نکلا پولیس کی سنگینیں اور پی ایس سی کی ٹکڑی ہمارے ساتھ چلی، آپ کے آگے نکلا۔ آپ میں سے کچھ نوجوان جوش میں آ کر آگے نکل گئے، میں سڑک پر بیٹھ گیا اور میں نے کہا میرے آگے کوئی نہیں جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ دن بہت خطرناک دن تھا اور یہ میں نے طے کر رکھا تھا کہ پہلی گولی اگر چلے گی تو پہلا سینہ ہمارا ہوگا، آپ کا نہیں۔ لیکن ان میں ہر ایک بات گواہ ہو اس سچائی کے کہ جب قلعے کا دروازہ آیا تو کلکٹر اور ایس پی ہاتھ جوڑے ہوئے سامنے کھڑے تھے۔ کلکٹر اور ایس پی ہاتھ جوڑے یہ وہ حقیقی طاقت تھی، یہ وہ سچائی کی طاقت تھی جس کی مددگار زمین بھی تھی اور جس کا مددگار آسمان بھی تھا۔ یہ وہ طاقت تھی، اور پھر ہم نے اپنی شرطوں پر گرفتاری دی تھی۔ جہاں تک پولیس کو دھکا دے سکتے تھے ہم نے دھکا دیا تھا، اور جو لوگ گاڑیوں میں جا سکتے تھے وہ گاڑیوں میں گئے، اور جیل روڈ تک ہمارا قافلہ پیدل گیا تھا۔ پولیس کی اور پی ایس سی کی گولی، ڈی ایم اور ایس پی کی اشوک کی لاٹ ہمارے ارادوں کو اور ہمارے حوصلے کو روک نہیں سکتی۔
میرے عزیزوں پولیس والے سے کون ٹکر لے گا جو کمزور کر اور جو یہ بتائے گا کہ پیٹ میں بیٹی ہے یا بیٹا، بیٹی ہے تو چلو اندر، اب بیٹا ہے تو مٹھائی کا ڈبہ لے آؤ۔ وہ پولیس والے سے پنگا نہیں لے سکتا، صحیح بات ہے، وہ دروگا سے فیس نہیں لے سکتا، وہ دروگا کی بیٹی کے آپریشن کے پیسے نہیں لے سکتا، وہ دروگا کی بیوی کو نزلے کی دوائی مفت دے گا، دروگا بیمار ہوگا تو ڈاکٹر گھر جائے گا۔ جو ڈاکٹر آپریشن کرنے کے بعد اپنے مریض کو ٹائلٹ کے دروازے پر ڈال دے گا، اس ڈاکٹر کو پولیس والا ہتکڑی ڈال کر لے جائے گا، اور جب ڈاکٹر ہتکڑی سے ڈر جائے گا، پولیس والے سے ڈر جائے گا، تو تمہارے کس کام ہے؟ اس لیے آنکھیں کھولتا ہوں رامپور والوں، یہ کارندے ہیں کارندے، ہمیں اجازت نہیں دی سائیکل ریلی کی، اور راہل بابا سڑک چھاپ کو اجازت دے دی رکشوں کی۔ روڈ شو ہوا جیسا ہوا، راہل بابا کو اب رامپور کا نام بھول جانا چاہیے، ایسا بڑھیا روڈ شو ہوا ہے۔ لکھنؤ سے ٹیلی فون آیا، ہم یہ کہنا چاہتے ہیں آپ سے کہ یوں تو مایاوتی صاحبہ کانگریس کے خلاف بہت بول رہی ہیں، لیکن رامپور کے ڈی ایم کو ٹیلی فون آیا، سی ایم آفس سے، مکھیہ منتری جی کے آفس سے فون آیا، کیا حیثیت ہے ڈی ایم کی، چیف منسٹر کے سامنے کیا حیثیت ہے، اور چیف منسٹر نے حکم کیا ڈی ایم کو کہ راہل گاندھی کو روڈ شو کی اجازت دی جائے، انہیں روڈ شو کی اجازت نہیں دی، کیونکہ مایاوتی صاحبہ کو بہت گڑا گزرا ہے 80 لاکھ کا ہاتھی اور 3 کروڑ کی مورتی۔ ہم نے بہوجن سماج پارٹی کے فراخ چروادی ہیں ساتھیوں، آج سے 22 برس پہلے بابری مسجد کی تحریک چلا کر پورے ہندوستان سے اور خاص طور سے اتر پردیش کا نام و نشان مٹا دیا۔ رامپور والوں تم وہ تاریخی لوگ ہو، اور راہل بابا پیالہ لیے پھر رہے ہیں کہ ہم 22 سال کے بھوکے ہیں، ڈال رہے اس پہ 22 سال کے بھوکے۔ رامپور والوں، فقیر کو بھیک دے دینا مگر کانگریس کو ووٹ مت دینا۔ ابھی میں گزر رہا تھا، جلسہ چل رہا تھا، ابھی بہت بڑا جلسہ، سارے راستے بند پڑے ہیں، پرانے گنج تک لوگ ہیں اور قلعے تک لوگ ہیں، اور تقریریں یہ ہو رہی ہیں کہ یہ بلڈوزر والے کو مت جیتنے دینا، اس لیے کہ انہیں بھی ڈر ہے، عمارت ان کی بھی ضروری ہے، مگر ہم ایسا کریں گے نہیں، ہم ایسا کریں گے نہیں ساتھیوں، اور اعلان کرتے ہیں اپنی پالیسی کا
ہم شہر کے ہر کھوکھے ہر ٹھیلے کی لسٹ بنائیں گے، اور جب تک رامپور کے ہر بےکس بے سہارا ٹھیلے والے اور کھوکھے والے کو شاندار پکی دکان بنا کر نہیں دے دیں گے، ٹھیلے والوں کھوکھے والوں تمہاری بددعا نہیں دیں گے، کیونکہ جانتے ہیں تمہاری بددعا آسمان ہلا دے گی، تمہاری تو دعائیں لیں گے اور ایسی دعائیں دو گے جیسی تم نے بس اڈے کی دکانیں حاصل کر کے دی تھی اور جیسی قلعے کے دروازے پر ہم کو دعائیں دی تھی، ایسی دعائیں۔ بلڈوزر چلے گا، چلے گا بھائی، چلے گا، جہاں ضرورت ہوگی چلے گا، کیونکہ اگر بلڈوزر کا ڈر ختم ہو گیا تو سمجھ لو تمہارا بھی ڈر ختم ہو گیا۔ صحیح بات ہے، صحیح بات ہے، اور یہ بھی جان لو نوجوانوں، اچھا تمہارے پاس آئے گا کہ بلڈوزر رکوا دو، ہمیں کوئی زیادتی نہیں، ہمیں کی نہیں، ہمیں کسی کے گلستان سے کچھ نہیں لینا، ہمیں کسی کے گلستان سے کچھ نہیں لینا، ہمیں تو اپنے دریافت کی خیر کرنی ہے، ہمیں اپنے شہر کی وہ تمام رکی ہوئی اسکیمیں پوری کرنی ہے، ہمیں شکر کا کارخانہ مکمل کرانا ہے، ہمیں رامپور دستکاری ہاٹ چالو کرنا ہے، ہمیں سیور سسٹم کو 6 مہینے کے اندر فنکشنل کرنا ہے، ہمیں رامپور کی تمام گلیاں اور تمام سڑکیں اتنی خوبصورت بنانا ہے کہ ان کو لگے کہ ہاں ہم رامپور میں گھوم رہے ہیں۔ اگر کہیں پانی کی کمی ہے تو ہمیں پانی کا انتظام کرنا ہے۔ یہ عمارت، یہ جو بھوت بنگلہ کھڑا ہے، انشاءاللہ یہاں بہت عمدہ مارکیٹ بنانا ہے، اور یہاں کے دکانداروں کھوکھے والوں انشاءاللہ تمہیں اس میں دکانیں دینا ہے، بہت شاندار مارکیٹ بنانا ہے، اور نگر پالیکا کی ریاست کو دور بھگانا ہے، جیل بھیجنا ہے، جیل بھیجیں گے انشاءاللہ، جیل بھیجیں گے، جس سے پیسے لیے پیسے واپس کرائیں گے، دکانداروں سے اور ڈرائیوروں سے جو پیسہ لیا ہے وہ بھی واپس کرائیں گے، اور سارا نشہ اتار دیں گے انشاءاللہ۔ سائیکل پر